बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3 प्लस। मैं रिजवान गिलज़ई और हमारे साथ आज मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब, हस्बे मामूल वसीम मलिक साहब और असद चौधरी साहब। मोहसिन नकवी के सिस्टम कोलैप्स करने के बयान के बाद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में शामिल दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान एक सियासी कशीदगी की सूरत हाल है। और ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले अरसे के लिए, क्योंकि इसमें कुछ फैसले होने हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जी मियाँ साहब कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, वो मोहसिन नकवी का इस्तीफ़ा मांगने जा रहे हैं। अगर वो इस्तीफ़ा ले लिया गया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मीटिंग्स वो कर रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं, और पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर बयानात भी दे रहे हैं। ज़ाहिर है कुछ सेगमेंट्स बयानात दे रहे हैं, कुछ उसमें फिर पस पर्दा बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक कशीदगी की सूरत हाल है। तो इस वक्त चल क्या रहा है, आगे क्या होगा। और आज मुजफ्फराबाद में कश्मीर इलेक्शन के जो दूसरा मरहला है उसकी पोलिंग भी हुई है। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। आगाज़ करते हैं सिद्दीक जान साहब। हुकूमत को जवाब दे दिया गया था मोहसिन नकवी की तरफ से, यानी कोरा जवाब एक तरह से उनके बयान में हुकूमत को मिला, और फिर उन्होंने उसके ऊपर रद्द अमल का भी इजहार किया। अब वो ये कह रहे हैं कि जो बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं वो बड़ा ज़्यादा से ये नहीं होगा कि वो खड़े हो जाएंगे। वो यही बताया जा रहा है कि शायद मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी अगर मुस्ताफ़ी होते हैं तो ये तो वाकई बहुत ही बड़ी बात होगी। तो कैसे देखते हैं आप? एक तो मुझे ये बता दें कि मैंने सामने वाले कैमरे में देखना है या आपकी तरफ देखना है? बस जैसे आपको बेहतर लगता है, अच्छा, मतलब अच्छा। आप आजाद, पाबंदी कोई नहीं है उसकी। ठीक है, मतलब मैं उस बादशाह की तरह हूं जो उसका मन चाहे यही सूबे रखे, ज्यादा कर दे इस वीडियो के अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। देखिए आपको कोई पूछने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया। देखें रिजवान साहब, बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से एक बात तो ये आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान वापस आने का फ़ैसला किया, या पाकिस्तान वापस आने के फ़ैसले से पहले जब रजीम चेंज का वो हिस्सा बने, तो तब मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ैसला कर लिया था कि उन्होंने अपनी सियासी इज़्ज़त, अपनी सियासी गैरत, अपनी सियासी खुददारी, अपनी सियासी इज़्ज़त नफ्स को ज़िबा करना है और कुर्बान करना है। और उससे पहले मरीम नवाज साहबा चुप हो गई, नवाज शरीफ साहब मुकम्मल चुप हो गए, डील हुई, मियाँ नवाज शरीफ की वीडियो कॉल्स हुई, उस पर बराह रास्त उनकी जिन जिन लोगों से बातचीत होनी थी वो सारा कुछ हुआ। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ज़ाहिर है फिर जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ को लाया गया, और जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ को लाया गया और मियाँ नवाज शरीफ साहब जिस तरह से आए और जिस तरह से उनके केसेस ख़त्म करवाए गए, जिस तरह से उनको इक़्तिदार पे मुसल्लत किया गया, तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास कोई ग्राउंड नहीं है कुछ कहने की। दूसरी बात, मियाँ नवाज शरीफ जिस बात पे अफसुर्दा है ना, अगर आप मुझे इजाज़त दें और माइंड ना करें तो मैंने एक लतीफ़ा सुनाना है, लेकिन वो मियाँ वाली की सराइकी में सुनाऊंगा तो मज़ा आएगा, अगर उर्दू में सुनाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी इजाज़त है जी। हिंद को और सराइकी थोड़ी सी मिलते जुलते भी हैं, तो आपको तो समझ आ जाएगी, वसीम मलिक साहब को भी आ जाएगी, चौधरी साहब भी माशाल्लाह चौक में सराइकियों के गिरदी रहे हैं। मियाँ वाली के अंदर हुआ ये कि बाप सॉरी सर, मैं सराइकियों के गिर्द नहीं रहा, मैं पंजाब का रहायशी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा जो खिता है वो सराइकी है। तो अगर आप मुझे सराइकी भी कहेंगे तो मुझे उस पर कोई तकलीफ़ या दर्द नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। सो मेरा वो खिता है, तो हमें अपने खिते को, अपने इलाके को ओन करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, बट मैं सराइकी खिते से हूँ। मुझे आप सराइकी कह सकते हैं खिते की वजह से। बहरहाल बात यह है कि हमने तो ये पता है कि जब भी किसी सराइकी का रिश्ता पंजाबियों के यहाँ जाता है तो पंजाबी इनकार कर देते हैं कि जी सराइकियों में अब मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं तो इस वजह से जो मैं देखता हूँ, ठीक है, पता नहीं कौन से ऐसे बदबख्त सराइकी थे जिन्होंने ऐसे मतलब जिनके गलत अमाल की वजह से सराइकियों का पंजाबियों में बहुत बड़ी हद तक रास्ता जो है बंद हुआ। ठीक है, तो जो मिसालें आपके दोस्तों में हमने कोशिश की थी ताकि ये इस चीज को ठीक किया जा सके, परसेप्शन को ठीक किया जा सके, लेकिन रवायत को तब्दील किया, लेकिन पंजाबी नहीं माने। चले खैर, तो वो एक बाप ने अपने बेटे की जो कमीज थी उसकी जेब चेक की, तो उसमें से सिगरेट निकली, उसमें से निस्वार निकली, उसमें से लड़कियों के खत निकले। तो उसने ना मारना शुरू कर दिया बेटे को। अब वो बार बार के अब्बा मेरी गल तो सुन, अब्बा मेरी गल तो सुन, अब्बा एक मिनट मेरी गल तो सुन। जब उसने उसको बहुत मार लिया ना और थोड़ी सी उसको स्पेस मिली, उसने कहा अब्बा मेरी एक दफा गल तो सुन। उसने कहा आ क्या दें? उसने कहा अब्बा मैं तेरे चोला पाई बता। ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि अब्बू मैं तो आपकी कमीज पहनी हुई है, ये जो लड़कियों के खत हैं, ये जो निस्वार है, ये जो सिगरेट है, तो मैं तो आपकी कमीज पहनी हुई है। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि पिछले 4 साल में तो आपकी पॉलिसीज थी जो हमने अडॉप्ट की हैं, जो कुछ आप हुक्म करते गए हम करते गए, ये तो आपकी दी हुई चीजें जो हमारी जेब से निकली हैं।
اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ ہمیں برا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کولیپس کر گئے ہیں, ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے اپنی کون سی بات نہیں مانی, مجھے بتائیں. یہ بند کمرے میں کہہ رہے ہیں, اوپن نہیں کہہ رہے, بند کمرے میں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ آپ کا, وزیر داخلہ آپ کا, خود وہ جو سائرہ بانو صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ لڑکی والے گئے, نہیں وہ رشتے والے گئے اور ان کو بڑی نہیں چھوٹی بہن پسند آ گئی. وہ جو بات ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں, شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو وزیر اعظم بھی ہمارے خاندان سے خود سلیکٹ کیا, آپ نے وزیر اعظم پنجاب بھی ہماری فیملی سے خود سلیکٹ کیا, ساری پالیسیز آپ کی چلتی رہی ہیں, اور اب آپ ہمیں پبلکلی کھڑے ہو کے ہماری تضحیق کرتے ہیں. میاں صاحب کا شکوہ صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے کہ پبلکلی ہمیں ہماری تذلیل اور تضحیق کی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تذلیل اور تضحیق ان کو یہ نہیں فیل ہوئی ہے, بتانے والے کہتے ہیں کہ ان کو بہرحال یہ چیز فیل ہوئی ہے. دیکھیں میں یہ بتانے والے کہتے ہیں, لیکن پھر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, میرا اس میں ایک خیال یہ ہے, ایک بات تو یہ طے کر لینا کہ میاں صاحب اب اگر انقلابی بننے کی کوشش کریں گے تو وہ پاکستان کی خاطر, پاکستان کے لوگوں کی, عوام کی خاطر نہیں ہوں گے. وہ اپنی وہ جو ایک جاگیر سمجھتے ہیں پنجاب کو, اس جاگیر پہ تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے وہ انقلابی بنیں گے. لیکن امید نہیں ہے. چلیں میں فرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. باقی جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف, دیکھیں شریف خاندان کی جو میٹنگ ہوئی ہے نا, اس کی ابھی تک اعلامیہ, اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں. یہ ضرور ہوا ہے کہ اس میٹنگ کے بعد خواجہ آصف نے محسن نقوی کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے. ڈی جی آئی اسپیار صاحب کو وہ کوئی ذکر نہیں کر رہے, فوج کی طرف وہ بالکل نہیں جا رہے, ٹارگٹ سے محسن نقوی صاحب کو کر رہے ہیں, اور ان کی سپورٹ میں نون لیگ کا سوشل میڈیا پیچھے آ گیا ہے. حالانکہ اگر آپ شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں دیکھیں تو جس طرح سے ترجمانی کی محسن نقوی صاحب کی خواجہ آصف صاحب نے, تو کیا بات ہے. اس کے بعد جس طرح سے طلال چودھری صاحب نے محسن نقوی کی ترجمانی کی, کیا بات ہے. جس طرح سے بیرسٹر عقیل نے محسن نقوی صاحب کی گفتگو کو, جس طرح سے اس کو انہوں نے اس کے اوپر اپنی تشریح کی اور دلائل دیے, تو واضح ہے. دیکھیں میاں نواز شریف کو ایک اور بات بھی پتہ ہے, وہ جو پہلے بھی میاں صاحب کہتے تھے کہ 1999 میں نعرے لگتے تھے کہ میاں صاحب قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے قدم بڑھا کے پیچھے دیکھا تو ایک بندہ بھی نہیں تھا. تو اب بھی میاں صاحب کو یہ پتا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے. اور کیوں نہیں چھوڑ کے جائیں گے, جب طلال چودھری میاں نواز شریف کی وجہ سے نااہل ہو گئے, 5 سال وہ الیکشن ہی لڑ سکتے تھے, اور جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو میاں صاحب نے ایک لوٹے کو دے دی, اور اس کو طلال چودھری کو فون کر کے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میں بے بس ہوں, ٹکٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کون سی ایسی گستاخی کی ہے آج تک پچھلے 4 سال میں ہم نے. اور پھر میاں اب اینڈ میں اس بات پہ آتے ہیں کہ ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ 2020 میچ شروع ہو گیا ہے, جو بھی ہونا ہے وہ بہت جلد ہونا ہے. آپ منصور علی خان صاحب جو بار بار دعویٰ کر رہے ہیں منیف فاروق کے بعد کہ طاقتوروں سے ان کی بہت ملاقاتیں ہوتی ہیں اور طاقتوروں کے پیغام رساں کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, یہ طاقتور کہہ رہے ہیں کہ کم وقت میں صوبے تو بنیں گے, جو مرضی ہو جائے. لیکن میاں صاحب کا تو صوبے مسئلہ نہیں ہے نا, وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبوں پہ سینگ پھنسا ہے. ان کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری بےزتی بہت کی آپ نے, جو آپ نے ٹیبس کا ذکر کیا ہے, جو آپ نے 18 گھنٹوں کا ذکر کیا ہے, اور آپ نے اتنی محنت کی اور آپ نے ہمیں کہا جی کولیپس کر گئے. شاید ان کا گلہ ہے. 4 سال تک آپ نے جب منجن یہ بیچا ہو کہ ہم, شہباز شریف صاحب نے کیا نعرہ لگایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ہم ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاسی قربانی دے رہے ہیں. آپ عمران خان کو اقتدار سے جب نکالا گیا تو آپ نے اپنے الزامات کی فہرست کے اندر آپ نے یہ بتایا لوگوں کو, چیخ کے بتایا کہ عمران خان تیل سستا بیچ رہا تھا, عمران خان پٹرول سستا بیچ رہا تھا, بجلی سستی کر رہا تھا, اس سے ملک ڈیفالٹ ہو سکتا تھا. اس کے بعد 4 سال تک مسلسل آپ عوام سے قربانی لیتے رہے ہیں. عوام اپنی خون پسینے کی کمائی, ان کا جتنے روزگار, لوگوں نے اپنے جانور بیچ دیے. میں بار بار اس پہ آتا ہوں کیونکہ فصلیں, جانور, جو گھر میں تھا, زیورات, لوگوں نے بیچ کے یہ آئی پی پیز اور جو ہمارے بجلی سپلائی کرنے والے ادارے ہیں ان کو پیسہ دیا. تو اس کے بعد وہ ساری یعنی ایک لمبی چوڑی پریکٹس جب ہو گئی, ٹائم گزر گیا, اس کے بعد جب محسن نقوی جیسا طاقتور وزیر آ کے یہ بتائے گا کہ ملک جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے, سسٹم کولیپس کر چکا ہے, تو اس کو کیسے میرے جیسا عام شہری, غریب شہری, وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ تو کہے گا کہ یار عمران خان سستا کر رہا تھا, اس نے تیل, پیٹرول, ڈیزل, بجلی سستی کی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ ڈیفالٹ کروانے لگا عمران خان ملک کو. تو آپ نے تو 4 سال تک جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ نکال لی ہوئی ہے, اور اس کے بعد آپ آ کے مجھے یہ پیغام دیتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے. تو میں تو کہوں گا مجھے عمران خان بہتر تھا اگر ڈیفالٹ عوام کو سہولت دے کے کر رہا تھا. تو یہ جو انہوں نے 4 سال جو بھی سسٹم جس طریقے سے بھی چلا ہے, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکمران اقتدار کے اندر ہیں, ادھر وہ محسن نقوی جیسے پولیٹیشنز ہوں, سیاستدان ہوں, وہ نواز شریف جیسے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہوں, انقلاب یا عوامی حقوق یا صوبائی حقوق کے
نعرے لگانے والی پیپلز پارٹی ہو، برے طریقے سے سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور عام آدمی جو ہے پاکستان کا، جس کا حکمران اشرافیہ یا اقتدار کے ایوانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضور آپ بھی سچ کہہ رہے ہیں، آپ بھی سچ کہہ رہے ہیں، آپ سب سچ کہہ رہے ہیں. اور اگین وہی بات ہے کہ جب لوگوں کی منشا ہی نہیں ہے تو لوگ جو ہیں وہ پھر کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا نہیں آج وسیم ملک کا اس ویڈیو میں اتنا ہی کردار ہوگا جتنا شہباز شریف جی میں بھی یہی بات کر رہا تھا. نہیں یہ شہباز شریف جتنا ان کا رول ہوگا آج کی ویڈیو میں، جتنا ان کا حکومت چلانے میں. میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو چودھری صاحب نے جو بات کی، دیکھیں جب عمران خان کی حکومت نہیں گری تھی اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 150 روپے والا پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا ہے، اس کو ہم 70 روپے پہ لائیں گے، پہلے یہ بات کہہ رہے تھے. اور اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چیزیں مہنگی ہیں. ابھی جب حکومت میں آ گئے اور سیاسی طور پہ عدم استحکام شروع ہوا اور اکانومی ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئی اور ان کو پیٹرول ڈیزل قیمتیں بڑھانی پڑی، تب انہوں نے جا کے یہ ڈیفالٹ والی کہانی. ورنہ مجھے بتائیں اگر یہ تو مہنگائی ختم کرنے کے نعرہ لے کے آئے تھے، یہ پہلے اگر یہ بات کہتے تو عوام نے تو ان کے خلاف بالکل کھڑے ہو جانا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ کے پاس بیٹھا تھا، بہت ہی سینئر، جو عمران خان کے قطعاً حامی نہیں ہے. کیوں یہ بات ہو رہی ہے بہت زیادہ کہ میاں صاحب شاید دوبارہ انقلابی بن سکتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کو بیانیے پہ ٹاکی شاکی ماری جا رہی ہے، دوبارہ وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. ایک جرنلسٹ کے پاس بیٹھا تھا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو لمبی زندگی دے، لیکن ایک ایوریج لائف ہے نا پاکستان کے اندر، یا ہر انسان اس دنیا سے جانے، ہم نے بھی جانے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس راستے پہ میاں نواز شریف چل رہے ہیں، اگر اسی راستے پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، لیکن اسی راستے پہ وہ چلتے رہیں اپنی باقی ماندہ عمر 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال جتنا عرصہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور لمبی زندگی دے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اگر کوئی مورخ لکھے گا، کوئی صحافی کوئی کتاب لکھے گا، تو وہ میاں صاحب کی لیگیسی کو کیا لکھے گا. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ایک بہانہ مل گیا کہ وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، ریوائیو کر لیں. اور یہ بات پتہ ہے نون لیگ کے ایک سینئر منسٹر نے کہا کہ ہمیں بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ سے بیانیہ نہیں بن رہا. تو انہوں نے کہیں بیٹھ کے کہا کہ میں نے کہہ دیا صاحب کو جنہوں نے ہمیں بلایا تھا کہ سر بیانیہ تو 24 گھنٹے میں ہم بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، 24 گھنٹے میں ہمارا بیانیہ بن جائے گا. تو انہوں نے کہا بیانیہ تو سب وہ ہے. اور آپ یاد کریں میاں جاوید لطیف نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا تھا، جب ابھی اتنا کچھ نہیں ہوا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات اس نظام کو بھی سوچنی چاہیے کہ جو اس نظام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ ڈسکریڈٹ کیوں ہو جاتا ہے. تو میں نے آج اس پروگرام میں اتنی بات کرنی تھی. وسیم ملک سے معذرت. میں وسیم ملک آپ سے بہت معذرت کے ساتھ، ویسے آپ ہمارے پروگرام کے سٹار کریکٹر ہیں، لوگ آپ کو زیادہ سننا چاہتے ہیں اور ظاہر ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو سنیں ہم، لیکن چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ضمنی ہے تو میں اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ یہ ساری تمہید نہ بھی باندھتے ہو صدیق جان صاحب سے سیدھا اگلا سوال پوچھ لیتے تو میں کوئی اعتراض نہیں کرتا. بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ کا بڑا فن ہے. اچھا جی صدیق جان صاحب، یہی تابعداری شہباز شریف صاحب نے اور یہی پسند ہے اس نظام کو. دیکھیں یہ ابھی ایک آئیڈیل سچویشن بن چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ایک عرصے سے خاموش تھی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وقت نہیں ہے، ابھی حالات یعنی بہت کنٹرول میں ہے، لیکن ابھی ایک ہلچل سا زلزلہ سا تو برپا ہوا ہے، پریشانی تو ہے. یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم ہے اور ان کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ بھی تقریباً اسی میں آ چکی ہے. آج 2 اگست ہے، 5 اگست کو انہوں نے اس کو اناؤنس کر دینا ہے اپنے لانگ مارچ کو. تو پی ٹی آئی کے کیمپ سے ذرا تھوڑا سا بتائیں نا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ اس ساری سچویشن میں کیا فل یعنی جیسے کہتے ہیں کہ آل آؤٹ جائیں گے یا ابھی مزید وہ بھی انتظار کریں گے کسی اور معاوضے کا؟ پی ٹی آئی تو وہ جب آپ کوئی ایک تاریخ ہو نا جس پہ کوئی اسپیشل ایونٹ ہونا ہو تو اس کی آپ کو انتظار ہو، اور انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ درمیان میں سے اتنی تاریخیں نکل جائیں اور وہی تاریخ آ جائے. تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب 5 اگست آئے گا. وہ کہتے ہیں 2 اگست کے بعد 3 اور 4 آئے نہیں، 5 اگست ہی آ جائے جلدی میں وہ. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل ٹائم ہے، تاریخ دینے جا رہے ہیں، لانگ مارچ کی تاریخ دینے جا رہے ہیں، اور 5 کے بعد اس سیاست جو اس وقت چل رہی ہے اس میں 10 گنا زیادہ جو ہے وہ شدت آ جائے گی. صحیح ہے. میں آپ نے بولا کہ وہ تاریخ دینے جا رہے ہیں، یعنی 5 اگست کو جب وہ تقریر کرنے آئیں گے سہیل افریدی صاحب تو وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے. بالکل کر دیں گے. یہ بڑی یعنی ایک چیز ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ بھی کوئی تاریخ نہیں دیں گے، کوئی لمبا ٹائم دے دیں گے، میرا خیال ہے تاریخ دے دیں گے لانگ مارچ کی. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا جی وسیم ملک صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں اور آخری فیصلہ ہے. تو بس آپ اس ساری سچویشن کے اوپر اگر بات کرنا چاہیں یا ڈائریکٹ جو اس وقت کشمیر میں آج الیکشن بھی ہو رہا ہے اور اوور آل جو ایک حالات بنے ہوئے ہیں، ویسے تو اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تسلیم کرنے کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے رپورٹ تو آپ ایک جرنلسٹک جو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے تو
देखिए वो जितना حساس اور جتنا ایک ہر لمحے کچھ نہ کچھ اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک پورا وہ ایک موضوع ہے، اس کے لیے پوری ایک ویڈیو درکار ہے، وہ ہم اگلی ویڈیوز میں کرتے رہیں گے۔ ماضی میں بھی ہم اس پر بڑا ڈیٹیل سے گفتگو کرتے رہے ہیں، چیزوں کو رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک آپ آج اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، میں شروعات وہیں سے کروں گا جہاں صدیق جان صاحب نے کہا کہ مجھے دیکھنا کس طرف ہے، کیمرے میں دیکھنا ہے یا رضوان غلزئی صاحب کی طرف۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس بادشاہ کی طرح سمجھا کہ جو اس ملک میں صوبے 4 رکھے یا 40 کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو صدیق جان صاحب نے کہاں دیکھنا ہے، یہ فیصلہ بھی ویسے آڈینس نے کرنا ہے، ہوں جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا پسند ہے؟ ان کو کیا پسند آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس ملک میں 40 صوبے بننے ہیں، 4000 بننے ہیں، بادشاہ کی ثوابدید تو ہوگی، لیکن اس بادشاہ سے سوال اس ملک کی عوام کریں گے، ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس ملک کے اصل سٹیک ہولڈر ہیں۔ چاہے نہ بھی ہو رہا ہو تو بطور صحافی اصولی طور پر میں اگر یہاں اس فریم میں بیٹھ کے بھی کسی لیت و لال سے کام لوں، کسی مصلحت سے کام لوں، چاہے میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے تو اصولی بات کرنی چاہیے کہ اس ملک کے اصل عوام اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ان کی لائی گئی حکومتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دوسرا جو آپ نے پورے موضوع پہ گفتگو کی، اس میں مجھے 2 چیزیں سمجھ آئیں۔ ایک تو یہ کہ جسے صدیق جان صاحب نے 2020 میچ کا نام دیا اس میں کیا ہونا ہے، اور دوسرا اس میں پی ایم ایل این کی سیاست کس طرف جائے گی یا اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک پہلا سوال ہے، اس میں میرا نہیں خیال، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ یہ T20 میچ میں اس لیے اسے نہیں سمجھوں گا کہ یہ جو نظام، ویسے تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ نظام کولیپس کر گیا، تو پھر ہم پرٹیکولرلی صرف ان 4 سالوں کا تذکرہ کریں گے تو میرے خیال میں یہ ہم زیادتی کریں گے۔ یہ پارلیمانی جمہوری نظام جس کو آج کولیپسڈ کہا جا رہا ہے، یہ 1973 میں ہی وجود میں آیا، جب ایک متفقہ آئین آیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کیا ہوتا رہا، تو پکچر تب ہی مکمل ہوگی جب ایز اے ہول آپ اس پارلیمانی جمہوری نظام پہ بات کریں گے، اس کے سٹیک ہولڈرز پہ، اس میں فیصلہ کن قوتیں کون سی تھیں اور یہ ناکام کیوں ہوا۔ کیونکہ دیکھیے یہ نظام کی ناکامی ایک بڑا چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں اگر کوئی نیا گورننس کا سسٹم لانے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے آپ کو ادراک ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی پرٹیکولرلی اگر میں ان 4 سالوں کی بات کروں تو اس نظام کی جو ایک، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے، اور اس کی جو کولائڈنگ فورس ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اب وہ بھی اپنے موقف پہ اس وقت تک قائم ہے، اور اس کے بعد صدیق جان صاحب نے بھی کہا، یا جو خبریں چلی، کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکارنے جا رہے، وہ فوکس ہوں گے محسن نقوی صاحب کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اشارتاً تو آپ جب محسن نقوی کے اوپر فوکسڈ ہوتے ہیں تو آپ کہیں اور فوکسڈ ہوتے ہیں، لیکن جب محسن نقوی کے اوپر تو ہم تب گفتگو کریں کہ جب اس سے اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس نہ ہوئی ہو، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے 4 سوالوں میں براہ راست تو کہا کہ محسن نقوی صاحب کا ہی وہ اپنی اپروچ ہے، اس پہ وہ کامنٹ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے محسن نقوی صاحب کی ہر تجویز کی توجیحات پیش کی ہیں اور اس کو انڈورس کیا ہے۔ تو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر نظام تبدیل کرنے جا رہی ہے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر صرف محسن نقوی صاحب تک رہیں گے تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ہوگا کہ جو وہ چاہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مان لیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اصولاً اگین میں بات کر رہا ہوں کہ صدیق جان صاحب نے یہ بھی کہا کہ، یا اوورآل یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب اگر اس وقت نواز شریف صاحب متحرک ہوں گے تو وہ اپنی سیاست کے لیے ہوں گے، تو انہیں پورا حق ہے اپنی سیاست کے لیے متحرک ہونے کا۔ یہ ایک انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ اس نظام میں بالخصوص پچھلے 4 سال میں سیاست کو نا بڑے منظم طریقے سے ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے۔ سیاست کو بڑے منظم طریقے سے بتایا گیا ہے کہ اس ملک میں سیاستدان تو ہے ہی نااہل، ناکام۔ اس ملک کی تقدیر سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ انفارچونیٹ ہے۔ تو اگر وہ سیاست کے لیے متحرک ہوتے ہیں تو بطور پہلے تو پاکستان کے شہری کے میں مجھے ان کی سیاست سے 1000 اختلافات ہوں گے، لیکن بطور پاکستان کے شہری اور پھر صحافی میرے لیے ایک خوش آئند بات ہوگی، اور میں اس کو رپورٹ بھی کرنا چاہوں گا، وہ زرداری صاحب متحرک ہوں، مولانا متحرک ہوں، وہ نواز شریف صاحب متحرک ہوں۔ اور یہ کوئی حل کب تک نکلے گا؟ جس قدر اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جتنے آگے تک گئے ہوئے ہیں، اس میں ان کا جتنا مفاد ہے، تو بعض اوقات تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید اس میں بھی ہمیں کوئی جمع تفریق نہ بھی کرنی پڑے اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملے کو مان لیں اور معاملہ آگے بڑھ جائے۔ ممکن ہے میں 1000% غلط ہو سکتا ہوں۔ اور دوسری جو اس معاملے میں بات ہے کہ ہمیں بطور صحافی، یہ میری اپنی، آپ اس میں مجھے بائسڈ کہہ سکتے ہیں، یہ میری ایک ایڈیٹوریل پالیسی آپ سمجھ لیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں بات کی تھی کہ جب بات ہوگی پارلیمانی جمہوری نظام کے ناکام ہونے کی تو اس پہ پھر سوال ہوں گے کہ آپ نے براہ راست 20 سال بلا شرکت غیر اس ملک میں حکمرانی فرمائی ہے، اگلے 33 سالوں میں 11 وزراء اعظم آپ نے تبدیل کیے ہیں، کسی ایک وزیر اعظم کو یا کسی ایک حکومت کو انڈیپینڈنٹلی آپ نے کام نہیں کرنے دیا۔ جو وزیر اعظم وزارت عظمیٰ سے ہٹا جیل گیا، غدار ٹھہرا، کرپٹ ٹھہرا۔
ہر حکومت میں آپ نے اپنے محسن نقوی جو ہیں وہ نظام میں انڈکٹ کروائے ہیں. تو پارلیمانی جمہوری نظام کے اصل سٹیک ہولڈر بھی آپ تھے, اس کی کامیابی یا ناکامی کے اصل سٹیک ہولڈر بھی آپ ہیں. اور آج یہ جو ڈنکا پیٹا جا رہا ہے کہ پارلیمانی جمہوری نظام ناکام ہو چکا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بڑے طریقے سے پہلے آپ اس نہج تک لے آتے ہیں, حالات اتنے خراب کرتے ہیں کہ وہ ناکامی کا ڈنڈورا آپ پیٹ کے پھر آپ کو ایک نیا نظام بڑے زور و شور سے آیا ہوتا ہے, آپ اس طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے بھی ایک کوشش کی تھی, بعد میں بھی ایک کوششیں ہوتی رہی ہیں, لیکن آج بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں سوات میں ایک انفارچونیٹ ایونٹ ہوا ہے, دہشت گردی کا ایک سنگین واقعہ ہوا ہے. روزانہ کی بنیاد پر خیبر پختونخوا کی پولیس یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ہماری پاک فوج کے نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں. بلوچستان کی صورتحال میں اس پہ اب کیا کہوں, ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے 2 گھنٹے گفتگو کر کے ایک ایونٹ کے بارے میں بتا رکھا ہے. تو پہلا آپ کا اس ملک میں مسئلہ سیکیورٹی ہے, دوسرا اس ملک میں مسئلہ معیشت ہے. آپ نیا نظام لا کے یا نئے صوبے بنا کے یا انتظامی یونٹ بنا کے ان 2 معاملوں کو کیٹر کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے. گورننس کبھی محسن نقویوں کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آج انہیں اس ملک کے سو کالڈ وہ جن کو انہوں نے کہہ دیا کاکروچ اس ملک کی عوام کو, انہیں وہ کاکروچوں کا درد ہے, انہیں اس ملک کے نوجوانوں کا درد ہے, تو وہ گورننس کبھی نہیں ہے, وہ اپنی سیاسی مفادات کے لیے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو شروع ہوا ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوگا, کتنی جلدی ختم ہوگا. میں اپنا اتنا بڑا کوئی پولیٹیکل کامنٹیٹر نہیں ہوں کہ میں آپ نے جو حقائق بتائے نا وہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا کہ اقتدار میں رہے ہیں, یہ فیکٹس ہیں, جتنے بھی فیکٹس بتائیں یہ تو تب ہے نا کہ وہ اس کو مان لیں, تسلیم کر لیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جب بھی بات ہوتی ہے, آپ ساؤتھ افریقہ سے شروع کر لیں یا ابھی یہاں کی بات ہے, اس میں پہلی چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ادراک ہو, سب سچ بولیں کہ آپ اس میں ذمہ دار رہیں. ادراک ہی نہ ہو تو یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں, کتابی باتیں رہ جاتی ہیں. سوری 30 سیکنڈ صرف. نواز شریف صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, یا کوئی بھی لیڈر ہو, ان کی وہ سیاسی غیرت جو ہے وہ تبھی جاگتی ہے جب کسی کو اپنا اقتدار جاتا نظر آتا ہے. میرا یہ سوال ہے. علیم خان کے خلاف انہوں نے ٹویٹس کیے, اب چاہے نون لیگ کا سوشل میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہو, علیم خان کے خلاف انہوں نے اب ٹویٹس کر دیے. محسن نقوی کو بھی وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. لیکن جب آپ کو محسن نقوی کی یا آپ کو علیم خان کے ووٹوں کی ضرورت تھی تو تب آپ نے ان کو سر پہ بٹھایا ہوا تھا. آپ کی یعنی جو ہماری سیاسی جماعتیں جس قسم کی ہیں یہ تو ان کا حق ہے, ڈکلیئر لیکن یہ آپ تب آپ کو وہ عوامی عمران خان اور پی ٹی آئی کو بھی تو تب خیال آیا نا جب رجیم چینج ہو گیا, ورنہ یہ انہوں نے خود اپنی زبانی کہا ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے لگے تھے. دیکھیں اگین جب سیاسی جماعتیں کی بات نہیں دوبارہ غلطی کر لیں, یہ تو بار بار غلطی کر رہے ہیں. سن لیں نہیں, میں بات کمپلیٹ کر رہا ہوں, میری بات میں. اچھا, آپ عمران خان کا وہ آپ نے جس طریقے سے کہا نا وہ آپ اس سے تاثر کیا جا رہا ہے کہ شاید میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہہ رہا ہوں, میں ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر کی بات کر رہا ہوں, عمران خان نہیں. آپ اس کو 1947 تک لے جائیں, ہم اس کے اوپر بھی بحث کر سکتے ہیں. عمران خان کو کب یاد آیا ایک اور معاملہ ہے. میں موجودہ جو سینیریو ہے جس کے اندر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے, میں اس میں بات کر رہا ہوں کہ خواجہ آصف محسن نقوی کو آڑے ہاتھوں تب لے رہے ہیں جب ان کو نظر آیا ہے کہ ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, ان کے بیانیے کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. علیم خان کو بھی تب ہی تنگ کیا. وسیم نے بات کی پولیٹیکل سسٹم کے 20 سال وہ رہا اور 33 سال جو ہے وہ 11 وزیر اعظم آئے. جو 11 وزیر اعظم آئے نا انہوں نے کتنا وہ کرنے کی خود کہہ رہے ہیں, وہ سیاسی اسپیس لینے کی عمران خان سے متعلق وہ خود کہہ رہے ہیں. جو یہ جو جمہوری پارلیمانی نظام ہے اس کے اوپر ہم نے جب گفتگو کی تھی اسلام آباد میں, ہم پریس کلب میں بیٹھ کے اپنے سیٹ کے اوپر جہاں ہم روزانہ ویڈیو کرتے ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کو کسی نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نے کسی کا کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی فوجی نے نہیں کرنے دی, میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی محسن نقوی تھا یا فیصل واڈا تھا, میں نے کہا کسی نے بھی, عمران خان آیا, نواز شریف آیا, شہباز شریف آیا, کوئی بھی آیا اس ملک کے اندر, اس کو آپ این ایف سی سے میں نے خاص طور پہ کہا کہ این ایف سی سے آپ شیئر لیتے ہیں اپنا, صوبے کہتے ہیں جی سانو دیو ٹیڑ پالو ساڈا, لیکن جب آپ نے بلدیاتی سسٹم لانے کی بات ہو, گلی محلے تک اس نظام کو لے جانے کی بات ہو, تب سب خاموش ہو جاتے ہیں سارے. جی نہیں, جس بات پہ اسد چودھری صاحب نے یہ جذباتی ہو کے جواب دیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی گفتگو مکمل کی, تو پھر میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں دوبارہ. تو یہ میں وہیں پہ کہہ چکا تھا کہ میرے اس بات کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جب اس ملک میں 2 سال کے بعد وزیر اعظم تبدیل ہو تو وہ وزیر اعظم خود نہیں جاتا, کبھی اس کو کوئی صدر لغاری ٹکرتا ہے, کبھی اس کو کوئی آئی جی آئی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے, کبھی کوئی چیف جسٹس ٹکر جاتا ہے, کبھی افتخار چودھری ہے, کبھی ثاقب نثار ہے, کبھی نام لینا, کبھی بندیال ٹکر جاتا ہے, تو کبھی قاضی فائز عیسیٰ ٹکر جاتا ہے, سارے ٹکر جاتے ہیں. تو جب آپ کو اپنی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہو, آپ کو اپنی
उस वक्त रिवाइवल के मामलात नजर आ रहे हो तो आप गवर्नेंस की तरफ आपका फोकस नहीं जाता। किसी एक हुकूमत को इंडिपेंडेंटली 5 साल इस मुल्क में पूरे करने दिए जाते तो तब आप उनसे ये सवाल कर सकते थे। उसके बावजूद भी ये सियासी जमातों का वजूद है, तो ये सियासी जमातें बदतरीन मार्शल मुशर्रफ के मार्शल पे कहते हैं कि इस मुल्क में बड़े ज़बरदस्त हालात थे। उस वक्त की पॉलिसीज, उस वक्त के लगाए गए बीजों का खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। तो मेरे नज़दीक एक बदतरीन जमहूरियत है ना, उसमें बेहतरीन माशाल्लाह जो है ना, उसकी पॉलिसियां जब 20-30 साल बाद उसके आप फल खाने की आपको बारी आती है ना, तो फिर आपको लगता है कि ये फल कितना कड़वा है। तो हमें पूरी बात करनी चाहिए कि जब आप सियासतदानों को काम ही ना करने पूरे दें। किए ना नवाज शरीफ की हुकूमत ने, 2013 में बनी, 2018 में गई। नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आज़म 5 साल किए नवाज थे। शरीफ साहब जो हैं वो करप्शन केस पे नाहल हुए थे। नहीं, वो करप्शन नहीं, उस करप्शन आज तक सवाल बाकी है। नहीं, आज तक सवाल बाकी है। 10 साल गुजर के नवाज शरीफ ने आज तक रसीदें जमा करवा दी हैं अपनी। वो क्या साहब बताएं। स्पीकर साहब क्या कहते होते हैं, माइक बंद करें जिनका। माजरत, आपके माइक बंद करने पड़ रहे हैं, उसकी वजह वक्त का कमी है। हमने आगे भी किसी कमिटमेंट पे जाना है। तो नाजरीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सिद्दीक जान साहब का खुसूसी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।